अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ जो है उनकी 8 मई से 3 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की जो शर्त थी जमानत के बाद जो वो चाहते थे वो पूरी कर दी है। उनकी जो डिमांड थी उन्हें जो है वो 5 जुलाई को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। वन टाइम परमिशन है ये, जिसमें उनको इजाज़त मिली है बाहर जाने की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग स्कीम जो है उसमें ज़मानत पर हैं और अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एक तरफ ये खबर PMLN के लिए अच्छी थी और PMLN की तरफ से जो है वो खुशी का इजहार किया गया, तो दूसरी तरफ PTI के रैंक से वुज़रा ने जो है वो ट्वीट्स करना शुरू कर दिए और बड़ा सख्त स्टांस लेते हुए ये कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट की। सबसे पहले हमने देखा कि फवाद साहब का रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि इतना जल्द फैसला तो पंचायत भी जो है वो नहीं करती, उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल ये कि उस गारंटी का क्या बना। और उनका ये भी कहना था कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। ये ट्वीट करने के बाद अब ये फैसला किया गया कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। शहबाज गिल साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने भी जो है वो कुछ सवालात उठाए, ट्वीट की। उन्होंने कहा कि ये था वो जमानतनामा जिस पर भाई को फरार करवाया, जो कभी लौट कर ना आया और अब खुद भी फरार होने को हैं। क्या उनके इलाज किसी पाकिस्तानी अस्पताल में नहीं हो सकते? किसी बार कौम को धोखा देंगे ये लोग, कितनी बार गालिबन शायद ये लिखना चाह रहे होंगे, धोखा देंगे ये लोग, कितना झूठ बोलेंगे। साथ ही वो अंडरटेकिंग लगा दी जिस अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर अंडरटेकिंग पर जो है वो जाने दिया गया था। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मामलात को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं या फिर वो भी जो है वो चाहते हैं कि फ़िलहाल इस सारी बहस से दूर रहा जाए जो इस वक्त चल रही है, और फिर क्या आगे आने वाले दिनों में और मजीद रिलीफ मिलेगा। इस तरह की कुछ सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है। और NA 249 का मामला भी है, दोबारा गिनती हो गई। पीपल्स पार्टी तैयार थी दोबारा गिनती के लिए, दीगर जमातों ने दोबारा गिनती का भी बॉयकॉट कर दिया, उस पर भी एतराज़ात लगा दिए। एक मामला ये है जिस पर हम बात करेंगे। और सिंध ने जो है वो सिंध की हुकूमत ने कराची के मामलात पर वफाक को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन MQM ने जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो इसका जिम्मेदार करार दे दिया। तो ये कुछ मामलात हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, एडवाइज़र टू CM। अता तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, शहबाज शरीफ साहब के केस में भी बहुत एक्टिव हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है वो अता तारड़ साहब सबसे आगे नज़र आ रहे होते हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब की हद तक हो रहे हैं, कैंपेन को लीड कर रहे होते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले जो है आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपको क्या करें, मुबारकबाद दें या आपसे पुरसा करें? शहबाज शरीफ साहब की जो है वो उनको इजाज़त मिल गई है बाहर जाने की, और आपका जो वो एहतसाब का शोर शराबा है वो जो है वो अब मांद पड़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी और जुम्मतुल मुबारक का आज अलविदा जुम्मा होने की हैसियत से, और जुम्मा नून को सूट करना शुरू हो गया। और हमें जो है वो अल्टीमेटली सबको जो है इस रमज़ान की बरक़ात समेटनी है और परवरदिगार हम सबको और देखने वालों को महफूज रखे कोरोना की वबा से। जो बात इस वक्त आप कह रहे हैं, तो एक भाई तो दवाई लेने गया, अभी तक वापस नहीं लौटा, तो उसका ग्रंटर जो है जिसने उसको गारंटी दी थी कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर कमिटमेंट की कि आप इनको जाने दें और मैं ज़िम्मेदार हूँ, और ये जो उसकी शराइत तय की गई, उसके SOPs बने, कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ अदालती बॉन्ड्स थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, वो सारा कुछ करके तो वो दवाई वाले तो इलाज मुआलजे के बाद वापस नहीं आए। तो अभी अदालतें उन आंखें ताक रही हैं और इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, मफरूर करार दे चुकी हैं, उनकी जायदाद की कुर्की के हवाले से अदालती फैसले आ चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो जो गए हैं उनको वापस आना चाहिए, तो ये जो इधर हैं ये अगर बाहर जाने के लिए पर तोल रहे हैं
اور عدالت کے اندر جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، کس بنیاد پہ دی ہے، کیا وہ عدالتی ہمارے جو پروسیجر ہے ان کو کس طرح سے مائل کر پائے ہیں. تو اب جب یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو حکومتی ترجیحات اس کے بعد فیصلے سامنے آئیں گی کہ اس نہیں، مگر آپ لوگوں نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی ایک کمیٹی ہے عادل جو ای سی ایل میں نام ڈالتی ہے اور ای سی ایل سے نام نکالتی ہے، تو وہ تمام ترجیحات اس کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی، پھر حتمی ہماری رائے سامنے آئے گی. بٹ ان کا نام تو ای سی ایل میں نہیں ہے. دیکھیں یہ ای سی ایل سے باہر جانا اور ای سی ایل کے اندر لانا یہ استحقاق تو اس کمیٹی کا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان آپشنز پہ غور ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو کون سی چیز چین نہیں لینے دے رہی؟ کیونکہ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں فیصلے کو چیلنج کریں گے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس آپشن پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈال دیں. دیکھیں جو قانونی آپشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے. ہم کسی کوئی ذاتی اناد یا دشمنی یا جھگڑا نہیں ہے، ہم کسی بھی ملزم کے لیے جو طے پیرامیٹرز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پروسیجر ہے، اس کے مطابق حکومت جو ہے وہ اپنی ترجیحات طے کرے. اوکے طارر صاحب، شہباز شریف صاحب کو تو اجازت مل گئی باہر جانے کی، پھر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی، شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کی. انہوں نے کسی نے کہا قانون کے ساتھ یہ مذاق ہے، اتنی جلدی تو پنچایت فیصلہ نہیں دیتی، کسی نے کہا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے. آپ وہاں پر موجود بھی تھے اس سارے معاملے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا ریلیف جو ہے وہ طاقتور کو مل جاتا ہے. وزیر اعظم کل بھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور کمزور کے لیے جو ہے وہ قانون سخت ہے اس ملک میں. یہ ایک بنانا ریپبلک بن چکی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی جس کا نام ہے وہ اس وقت سپرسٹیشن پہ فال نکال کے اور مختلف ذائچے بنا کے اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس ملک میں چینی کی قلت پہلے پیدا کرتے ہیں، چینی ایکسپورٹ کر کے، پھر جب قلت پیدا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد چینی امپورٹ کر لیتے ہیں. گندم یہاں پہ چوری ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے، گندم پہلے ہم ایکسپورٹ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر اسی کو باہر سے امپورٹ کروا لیتے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے عباسی صاحب؟ مطلب ان سے چینی کا ریٹ پوچھو، شہباز شریف نواز شریف چور این آر او نہیں دوں گا. ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کا پوچھو، چور این آر او نہیں دوں گا. ان سے باقی آپ جو ادویات چوری ہوئی ہیں اس ملک میں، جو اشیاء خرد و نوش مہنگی ہیں، ہر بات یہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. اور غضب خدا کا کہ یہ پچھلے 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 کرتے کرتے حالات یہ ہیں کہ ہر بائی الیکشن میں لوگ ووٹ بھی پچھلی حکومتوں کو ڈال کے دے کے جا رہے ہیں. ابھی فردوس باجی نے بہت کھچڑی بنائی، ادھر کی پیاز ڈال دیے، بیچ میں باقی دھنیا ڈال دیا. تو یہ کوئی کھچڑی نہیں ہے، یہ بڑے کلیئر کٹ کورٹ کیسز ہیں، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کس کورٹ نے کیا آرڈر کیا، کس بنیاد پہ کیا. کورٹ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ جاتے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں نا، مہربانی کریں نا مجھے بولنے دیں. آپ کے بارے میں میں نہیں بولا، بولنے دیں نا. آپ عمر رسیدہ خاتون ہیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، میرے سے بحث نہ کریں. یہاں پہ ہم لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا، مجھے کرنے دیں اپنی بات جو میں کرنے آیا ہوں. آپ کے بارے میں نہیں بولا، ورنہ آپ بول کے دکھا دیجیے مجھے. چپ کر جائیں 2 منٹ، چپ کر جائیں. چلیں اب میرا خیال ہے دونوں آپ اپنی اپنی باری میں بات کریں بہتر. جناب بولے نا، ورنہ ٹھیک ہے 1 بائی 1 بارے میں بول کے دکھا دینا. پھر چلیں ٹھیک ہے 1 بائی 1. طارر صاحب آپ آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں. طارر صاحب آرگیومنٹ کمپلیٹ. حوصلے اور سکون سے میری بات سنیں، حوصلے اور سکون سے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ کے اندر کوئی کیسز کورٹ کرتے ہیں، کوئی اتھارٹیز کورٹ کرتے ہیں. پاکستان لاء ڈائجسٹ کے نام سے پی ایل ڈی کی کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر پریسیڈنٹس ہوتے ہیں. پاکستان ایک کامن لاء کنٹری ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. کامن لاء کنٹری کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو قوانین بنتے ہیں وہ عدالتی فیصلوں کی نظیروں کی بنیاد پہ بنتے ہیں. تو ہم جو آج کورٹ گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا. ہم سپریم کورٹ میں نیب گئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نام ای سی ایل میں نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ نے بھی حق میں فیصلہ دے دیا. اب ایک بڑی مکروہ سی چیز ہے جس کو بلیک لسٹ کہتے ہیں. بلیک لسٹ میں کون جاتا ہے؟ بلیک لسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ گئے ہیں، آپ نے اپنا پاسپورٹ دیا ہے، وہ چیک کرتے ہیں، اسی وقت کہتے ہیں کہ جی آپ ای سی ایل میں نہیں ہیں، آپ بلیک لسٹ میں ہیں. بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے ٹیررسٹ کو، بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو، بلیک لسٹ میں ان عناصر کو ڈالا جاتا ہے جن سے یہ خطرہ ہو کہ وہ سماج کے اندر کوئی دنگا فساد کروا دیں گے. یہ سٹانس آج شہباز شریف صاحب نے لیا بھی ہے نا عدالت میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوں، 3 بار سی ایم رہا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے، ٹریٹ نہ کیا جائے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ عدالت میں سٹانس لیا، عدالت نے فیصلہ یہ دیا ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو جب کینسر ہوا تھا
تو وہ غریب الوطنی میں تھے، وہ اس وقت ایگزائل میں تھے، کینسر کا آپریشن کراتے ہی انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی، مشرف صاحب نے واپس بھجوا دیا ان کو، وہ بھی عدالتی فیصلہ 2007 PLD ہے سپریم کورٹ کا جس کے تحت وہ واپس آئے۔ تو ان کے جو کینسر کے چیک اپ پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو سکے کیونکہ عمران نیازی صاحب کو یہ مقصود تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے، 2 دفعہ جیل میں بھجوایا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اور جو یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جنہوں نے لمبی چوڑی طوطا مینا کی کہانی سنائی، وہ انہوں نے عمران خان کو مروا دیا نا، عدالتوں میں وہ ثبوت قابل سماعت ہی نہیں ہے، جو چیزیں یہ لہراتے رہے ہیں وہ عدالت میں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے میڈیا ٹرائل کروا کے ان کو ایک ٹوپی پہنا کے آج اس طریقے سے انہوں نے منی لانڈرنگ بنا دیا ہے کہ ثابت کچھ نہیں ہے، 3 بیلیں ان کی ہو چکی ہیں، وہ ہے نہیں، وہ جہاں مرضی جائیں۔ اور اگر ان کو عدالت پہ اعتراض ہے تو آج ان کا ڈپٹی اٹارنی جنرل بہت ہی ماٹھا تھا جی عدالت کے اندر، وفاقی حکومت کا نمائندہ، اس کو ایک فکرہ بولنا نہیں آ رہا تھا، آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، تو عدالت میں اپنے لوگوں کو سکھا کے بھیجا کرے، شام کو ٹاک شوز کے اندر بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو عدالت سے ریلیف ملنا تھا مل گیا۔ آپ اگر سمجھتے جج صاحب نے غلط کیا تو بتائیں کہاں پہ غلط کیا، کس قانونی نقطے پہ وہ فالٹر کیا۔ اس کا جواب میں لوں گا، لیکن میں ذرا مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کے خیال میں جو PMLN کی طرف شہباز شریف صاحب کے فیصلے کے بعد جو PTI کی طرف سے سٹانس لیا گیا ہے، بڑی سخت ٹویٹس اور یہ سب کچھ کہا گیا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے باہر، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے عدالت کے اندر، میں ذرا آپ کا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی ایکسٹرا ٹریٹمنٹ ملا ہے شہباز شریف صاحب کو ذرا لیگل ٹرمز میں، اور پھر ذرا پولیٹیکل بھی بتا دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ایک پوزیشن ہے کہ ہم پہ تو الزام لگتا ہے لیکن PMLN کو بھی بینیفٹ مل رہا ہے، یور ٹیک آن۔ دیکھیے عادل صاحب، میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ قانون کا اطلاق ہر شخص کے اوپر، ہر شہری کے اوپر برابری کی سطح پر ہونا چاہیے، اور میرا ہمیشہ سے ایک کنسیڈرڈ ویو ہے کہ a man is presumed to be innocent unless proven guilty۔ جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو موومنٹ، وہ کوئی حکومت اس کو کرٹیل نہیں کر سکتی۔ تو میں خوش ہوتا ہوں جب اس طرح کی ریلیف کسی بھی شخص کو ملتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ ریلیف ملی، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، نون لیگ کے اپنے دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، بٹ بحیثیت پاکستانی میں ایک سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو لینینٹ ویو ہے یا اس طرح کا جو کنسیڈرڈ ویو ہے وہ نون لیگ کے کیسز میں زیادہ نظر آتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آج بھی آصف علی زرداری صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہے، وہ بھی پاکستان کے سابق صدر رہے ہیں، ان کو تو اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ آج بھی ممبر اسمبلی ہے، ماضی میں ضلع ناظمہ رہی ہیں، ان کا نام آج بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہے۔ تو یہ خورشید شاہ صاحب پچھلے 6-7 الیکشنز میں سکھر کی نمائندگی کی ہے، وفاقی وزیر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں۔ تو اس طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو نہیں ملتی ہے۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی آپ کے خیال میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے PMLN کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈیل کا الزام لگاتے تھے یا تانے مارتے تھے کہ ان کو ڈیل کوئی مل گئی ہے، کوئی چھوٹ مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوال کا جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ ایک طرف پاکستان کا سابق صدر ہے، اس کا نام آج بھی ECL پہ ہے، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو آج بھی کراچی سے اسلام آباد آنا پڑتا ہے اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں خود پرسنلی اپیئر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کی مثال ملتی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، آپ کو شہباز شریف صاحب کی مثال ملتی ہے۔ شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں، 2-2.5 مہینے میں ماشاءاللہ ان کی بیل ہو گئی، 3 مہینے میں، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اریسٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ پاکستان کا ماضی کا اپوزیشن لیڈر 2 سال سے خورشید شاہ صاحب پابند سلاسل ہے۔ ہاں جی، اور ان کو کرونا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے صحتیابی دے، کرونا سے بھی سفر کر رہے ہیں۔ میں ذرا طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کچھ ایک تو پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو بظاہر نظر آتا ہے، اب تو ججمنٹ ہے اس کے اوپر ویسے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فارمر پریزیڈنٹ کو یہ ریلیف نہیں ملتا لیکن آپ کے لیڈر کو مل جاتا ہے، لیڈران کو دونوں۔ اچھی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں ملا ہے وہ میری دعا ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ 2.5 سال سے ہمیں مل رہا ہے نا،
کاش آپ اس سے گزرے ہوتے پچھلے 2.5 سال. ہم نے یہاں پہ گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں, ہم نے یہاں پہ پورا گھر ویران ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مرتضیٰ میری بات سن لیجئے گا, آپ کے بھی کیسز کی حوالے سے جو حکومت اظہار کرتی ہے ہمارے سے کم تو نہیں کرتی. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل گئے ہیں, زرداری صاحب کتنی دفعہ جیل گئے ہیں, اور کس کورٹ نے کب ان کی ضمانت منظور کی ہے, اور ضمانتوں میں کتنی توسیع ہوئی ہے آپ خود جانتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صرف فوٹو شوٹ کے لیے جو نیب کے دفتر بلایا جاتا ہے, وہ 4 تصویریں کھچا کے ہاتھ ہلا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب جیل گئے. میں آتا ہوں آپ کی طرف, مرتضیٰ بھائی آپ کو جواب کا موقع دوں گا. شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ جیل بھیجا گیا, باوجود اس بات کے کہ جس دوسرے کیس میں دوبارہ جیل بھیجا گیا وہ پہلے جیل بھگت چکے تھے, ان سے انٹیروگیشن ہو چکی تھی. حمزہ شہباز نے 21 ماہ جیل کاٹی ہے, آپ کی ماضی کی قربانیوں کو سلام ہے. زرداری صاحب نے اس ملک میں 11 سال جیل کاٹی ہے, کسی اور نے نہیں کاٹی. چلے میں ذرا مرتضیٰ صاحب 2.5 سال کے اندر جو موجیں آپ کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے, کاش آپ اس قرض سے گزرے. آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کے پاس ابھی بڑی تفصیل سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آپ کہیں گی کہ بہت زیادہ ٹائم دے دیا مجھے. جی مرتضیٰ صاحب ذرا یہ جواب دے دیجیے. ایک منٹ عطا بھائی کیا کہا آپ نے, میں مس کر گیا. واٹ ڈڈ یو سے؟ میں نے فردوس باجی کو چھیڑا ہے کہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آج آپ کو نہیں ٹائم ملے. میں نہیں رل سکتا اتنی آسانی دے نال کسی دے نال بھی. جی مرتضیٰ. عادل میری سبمیشن یہ ہے کہ اس طرح بات کرنے سے آپ حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 2.5 سال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم 50 سال سے وہ زیادتی جھیل رہے ہیں. اوکے, تو یہ پلیز یہ جو 2.5 سال کی اپنی تکالیف ہے نا, اس کو آپ ہماری 50 سال کی قربانیوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے. جس آدمی کے بارے میں آپ نے یہ بات کی, آصف زرداری صاحب 11 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے, اور ابھی بھی جب شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب باہر تھے, آصف زرداری صاحب جیل میں تھے. آصف زرداری صاحب کو نواز شریف نے بھی جیل بھیجا, سیف الرحمان نے بھی جیل بھیجا, سب پوائنٹ آگیا, آپ دونوں کا آگیا. جی اب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, بتا دیجئے, آپ بتا دیجئے. آپ کے تو میں بھی ڈر گیا ہوں جب سے آپ نے. میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ سن رہی تھی, اور میں اچھا یہ بتائیں سوالات کے دوران آپ یہاں تو وہ والا غصہ نہیں کریں گی نا جو آپ نے وہاں پر بازار میں پڑے گی تو ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ 11 سال جیل کاٹنے کا اقرار, اور کرنے والے کون تھے اندر, جیل کٹوانے والے کون تھے, جیل میں ڈالنے والے کون تھے, اور اب تک پیپلز پارٹی جن 50 سال کی قربانیوں اور اوورال تکالیف کا تذکرہ اور کریڈٹ لے رہی ہے, تو وہ کون افراد تھے, کون سی جماعت تھی, کون شخصیات تھی, اس کے تانے بانے کس جماعت سے ملتے ہیں, وہ زخم کس کے دیے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارا سلسلہ اور ملبہ جو ہے وہ PMLN کی طرف جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بینیفیشری اس ملک میں لاڈلا بچہ کون رہا, اس ملک کے اندر جو ہے وہ نوازشات اور کرامات کی زد میں کون رہا, اور جس کو ہر دفعہ ہر جگہ آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیف ملتا رہا, سپورٹ ملتی رہی, اور قانون اور قانون کی عدالتیں, ادارے اور مخصوص قسم کا انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے وہ کس شخصیت اور جماعت کے ساتھ جڑا رہا, اور اس حوالے سے وہ سارے کا سارا عطا صاحب کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ جو 2 نہیں 1 پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ ہے, یہ کون سے پاکستان کی عکاسی کی ہے کہ کتنے ایسے ملزمان اور مجرم ہوں گے جو قید ہوں گے, کوئی کینسر کا مریض ہوگا, کوئی دل کا مریض ہوگا, کوئی جگر کا مریض ہوگا, اور وہ سارے کے سارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. تو یہ مخصوص کون سا VIP لاڈلا پیارا ایسا میں کہتی ہوں کہ بیمار قیدی جس کی بظاہر بیماری سیڑھیاں چڑھتے اترتے آپ سارے جب کور کرتے ہیں تو ان کی فٹنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جس کے علاج کے لیے عدالتیں اتنی بے چین تھی کہ وہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی. اب یہ ٹرینڈ ایک سیٹ ہو گیا ہے کہ باقی لوگ جو کل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے اور قانون, کمزور کے لیے اور قانون, اور آج اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے عطا نے کہ ان کا جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہمارا نہیں تھا, وہ حکومت کا تھا, وہ ادارے کا اٹارنی جنرل تھا, وہ PTI کا نہیں تھا. دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ PTI نے نہیں آپ کے دور کے لگے ہوئے ہیں, ہم نے ہٹائے نہیں ہیں. ہم اس ملک کے اندر وہ سیاسی سرکس نہیں کھیل رہے تھے کہ اپنی پسند کے, اپنے درباری, اپنے ہواری, جان پہچان والے مخصوص ایجنڈے کے تحت اداروں میں لوگ بٹھائیں
ان سے پھر مفاد لیں، ان کو استعمال کریں اور ان کے ذریعے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ ٹو کریں۔ لیکن آپ مجھے مختصر بتائیے گا، میں نے پھر طارڑ صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ پھر پروسیکیوشن ویک ہو، کیس کمزور بنے، کنٹیسٹ کورٹس میں ٹھیک طرح نہ کر سکے، میں ایک بات یہاں پر امتیازی رویہ رہتا ہے، ماضی ہے ہمارا، تو اس کا قصور بھی آپ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو دیں گے، اپوزیشن کو دیں گے، یہ کام تو آپ لوگوں نے کرنا تھا نا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھو کہ 74 سال سے جو نظام جو ہے وہ اتنی جڑیں اپنی مضبوطی سے گاڑ چکا ہے، اس کو کھیڑنے کے لیے، اس کو زمین بوس کرنے کے لیے، آپ کو اس گھٹ جوڑ اور نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے جس وقت سے پی ٹی آئی آئی ہے، اس نے تو کوئی ججز کی بھرتی نہیں کی ہے، ہم نے تو کوئی اس طرح سے سلیکشن نہیں کی ہے۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کی، لیکن مجھے یہ بتائیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اس کے اثرات کچھ، میں بالکل اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ ویک پروسیکیوشن اگر ہوئی اور ہماری پروسیکیوشن کا اس کا ناجائز فائدہ ملزم اٹھا کے اس قوم کو اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے، اور ہمیں ان کمزور اداروں کو تقویت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ طارڑ صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، ایک تو آج جو ڈپٹی اٹارنی جنرل اپیئر ہوا، ان کے دور کی بھرتی تھی، میں عدالت میں موجود تھا نا، اس لیے مجھے پتا ہے، میں آپ کو اس کی تاریخ آف اپوائنٹمنٹ بھی تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں، وہ ڈینائی ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں موجود تھا، بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات یہاں پہ کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے باہر نہیں جانے دیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے پہ مت ڈالیں، آصف سعید کھوسہ صاحب کی تقریر آپ بھول گئے ہیں، عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا مجھے رحم آ گیا، جانے آپ لوگوں نے دیا ہے، اب عدالتوں پہ مت تھوپیں اپنی ذمہ داری، آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اکثر بعد میں پچھتاتے ہوتے ہیں، لے آئے واپس، لا سکتے ہیں واپس، لے آئے واپس۔ اور فردوس باجی نا بات سن لیں، جو یہ 72 سال کی انہوں نے ذکر کیا گٹھ جوڑ کا چوریوں کا، 10 سال تو یہ خود حکومت میں رہی ہیں، یہ 10 سال اس گٹھ جوڑ کا پارٹ رہی ہیں، اس لیے یہ بہت اچھا سمجھتی ہیں کہ 10 سال میں کیا ہوا تھا، ان 10 سال کو اگر ملا لیں، اگر ان 10 سال کو ملا لیں، موقع کی گواہ اس 10 سال کی چوریاں، اس 10 سال کی جس 10 سال میں یہ رہی ہے وہ ملا لیں تو وہ مل کے بھی آج جو ہے وہ کہہ رہی ہیں موقع کی گواہ ہوں، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ یہ اگلی دفعہ جس حکومت میں ہوں گی تو یہ 15 سال کی موقع کی گواہ ہوں گی، اور اس 5 سال کی چوریاں پچھلے 10 سال کی ملا کے زیادہ ہوں گی۔ اگر ان کی 10 سال کی مرتضی صاحب کے پاس وہ 10 سال کی چوریاں ان 5 سال کی بھاری نہیں ہوں گی۔ چلیں جی، چلیں طارڑ صاحب آپ بھی اور فردوس صاحب آپ بھی، نہ انہوں نے ابھی فی الحال آپ کی مرضی سے آنا اور نہ جو ہے وہ آپ بلا پائیں گے، انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ گئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ بھائی ایک سیکنڈ جی، ذرا وہ چلائیے گا، خان صاحب نے جو شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کہا تھا وہ سارٹ پڑا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ چلا دیں یہاں ذرا۔ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، اس کو یہ بھی بیماری، اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیریں مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی۔ ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں۔ یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی، ایک اور نواز شریف نکلا ہے۔ کیبنٹ خوف زدہ تھی، خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں خوف آ گیا، کیبنٹ میں رونا دھونا ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے جو پلیٹلیٹس کا اتار چڑھاؤ میڈیا کی سکرین دکھا رہی تھی، اتنی رفتار سے گاڑی کی کلچ پلیٹیں نہیں بدلی جاتی جس طرح ان کے پلیٹلیٹس بدل رہے تھے۔ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ تھا۔ پرچہ کریں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ملی بھی تھی، ان کی جو ہے وہ جلدی بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، وہ ملی یاسمین راشد کو تو آپ جس لیب سے انجینئر کر کے ٹیمپر کر کے مینوپولیٹ کر کے
رپورٹس لا کے دے رہے تھے. یعنی آپ کی حکومت کے صوبائی وزیر کو کوئی ٹیمپر کر کے رپورٹس لا کے دے سکتا ہے اور وہ لے بھی لیں گے اور پیش بھی کر دیں گے. نا یہ کس لیب سے لا رہے تھے. اچھا چلیں بریک کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب بریک لینی ہے کیونکہ بریک کے بعد ذرا آپ کا آرگیومنٹ تاکہ کٹ نہ جائے بریک لیں گے. بریک کے بعد ذرا آپ سے بات کریں گے. اب وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ والی بات پر بھی پی ٹی آئی کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے ظاہر ہے اور پی ایم ایل این کو تو وہ ریلیف ملا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو 2.5-3 سال بھگتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے 30 سال بھگتے ہیں, لیکن عوام کو پاکستان کی کوئی ریلیف ملنا ہے یا پھر ایک دوسرے پہ الزامات. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. ابھی ہمیں بریک میں سینیٹر فیصل سبزواری صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. مرزا صاحب اس ایشو پر دوبارہ آنے سے پہلے ذرا یہ آج کراچی کا آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ایم کیو ایم نے بھی پریس کانفرنس کی. میں ذرا تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ یہ کراچی کا بھی مسئلہ عام ہے کیونکہ اب عوامی پانی اور مہنگائی اور ان ایشوز کے اوپر ہی بات کرنی تھی. فیصل سبزواری صاحب آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ لوگوں نے سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا پانی کے بحران والے معاملے پر بھی, اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ 13 سال ہو گئے پانی کی 13 بوندیں تک نہیں دیں, اور پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے عیدی کے نام پر تاجروں سے بھتہ وصولی کا بھی آپ نے الزام لگایا ہے. کیا مطلب پولیس وہاں پر لوگوں سے خود بھتہ لے رہی ہے اور سب کچھ, مطلب ایک تو ظاہر ہے ہم سنتے ہیں پولیس لیتی ہے, لیکن کیا کوئی اسپیشل طریقے سے لیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ عادل. دیکھیں الزام اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جو مارکیٹس میں پولیس کر رہی ہیں. ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ لاک ڈاؤن جب اگر حکومت نے کرنا چاہا گزشتہ برس بھی سی ایم سندھ بھی ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی بلکہ بھرپور اس کی حمایت کی کہ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مارکیٹ پیسے دے دے تو اس کو آپ گنجائش دے رہے ہیں, وہ شٹر اٹھا کے پیچھے سے وہاں سارا کاروبار چل رہا ہے, دوسری مارکیٹس کو آپ سیل کر رہے ہیں. 100 کے قریب مارکیٹس کو آپ نے سیل کر دیا بجائے اس کے کہ تاجر رہنماؤں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ان کی بات سنتے. آپ کہتے ہیں کہ جناب صبح 6 سے شام 6 تک کے معاملات ہوں گے دکانوں کے, تاجر کہتے ہیں کہ 12 سے رات 12 تک کرتے ہیں, اس میں کوئی درمیان کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. یہ پولیس کا یہ آج کا رویہ نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی ہے, سالہ سال سے کئی دہائیوں سے یہی ہے میرے خیال میں کہ وہ عیدی کے نام کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ابھی جس قدر بڑے پیمانے کے اوپر ہو گیا ہے اور جس حساب سے تاجروں کو زد و کوب کیے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں کھلے عام, یعنی کہ اگر ایک حجام ہے, ہیئر ڈریسر ہے, تو اس کو تھانے بلا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 لاکھ روپے دو. دوسرے سامنے سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بھائی وہ کیا چرس بیچنی ہے اس میں, تو جواب ہیڈ محرر صاحب یہ دے رہے ہیں کہ ہاں چرس بیچنا ہے, جو بھی بیچنا ہے کرو, لیکن ہمیں 1 لاکھ روپے دو. یہ پولیس میں جو یہ نیچے سطح کے اوپر پیسے ہوتے ہیں یہ اوپر تک جاتے ہیں, یہ سب کو پتا ہے. یہ پولیس افسران اس میں ذمہ دار ہیں. سر آپ نے پانی کا بھی آپ لوگوں نے کہا کہ سندھ حکومت سالوں سے ہے وہاں پہ, سندھ حکومت وفاق کو ذمہ دار قرار دیتی ہے. کراچی والے دیکھیں کس کی طرف؟ کراچی والے کہتے ہیں ایم کیو ایم بھی پاور میں رہی, سندھ گورنمنٹ 13 سال سے ہے, فیڈرل میں 3 سال پی ٹی آئی ہے, ان کے وزیر وفاقی وزیر تھے پانی کے, مطلب وہ کس طرف اس حلقے کے عوام کی بات کر لیتے ہیں. آج آپ لوگوں نے ان کو کہہ دیا, یہ ان کو کہتے ہیں. عوام آپ سب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی مانگیں کس سے. نہیں دیکھیے اس میں تو بہت آسان سی چیز ہے نا کہ جو محکمہ ہے جس نے پانی دینا ہے شہروں میں وہ کس کے زیر اثر ہے. کیا اگر وہ منتخب میئر کے پاس ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, اگر میئر ہو اس وقت تو آپ میئر کو کہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں دے رہے پانی. لیکن اگر وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس محکمہ رکھا ہوا ہے, اس کے سارے وسائل صوبائی حکومت نے رکھے ہوئے ہیں, تو پھر صوبے کو کہیں گے نا. وفاق نے تو ارسا کے تحت صوبے سندھ کو پانی آ گیا, صوبے سندھ نے آ کے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. وہ کراچی کو کیا جو پاپولیشن ہے اس کی آبادی ہے اس کے حساب سے صوبہ تقسیم کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. پچھلی جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کنٹینیوسلی ہے 13 برسوں میں ایک بڑا پروجیکٹ ایسا نہیں تھا پانی کا کہ جو شروع ہوا. K4 اس سے پہلے سے ہو رہا تھا جو ابھی بھی نہیں بن پا رہا. مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے, میں تو نام لینے پر بھی آمادہ ہوں کہ کس ٹائکون کی زمینوں کو پانی پہنچانے کے لیے K4 کے نقشے کو 36 بار تبدیل کیا گیا ہے. یہ ظلم ہے نا. چلے میں ذرا مرتضیٰ صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا کہ آج آپ دونوں نے پریس کانفرنس کی, یہ وہ کہتے ہیں پولیس والا الزام بھی اور پانی والا ہو رہا ہے ایسا, واقعی پولیس تنگ کر رہی ہے اسپیشلی؟ میں عادل اس کے اوپر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ چونکہ اب ریلیونٹ نہیں ہے کراچی کے معاملات میں, کراچی کی عوام نے ان کو پرزور طریقے سے ریجیکٹ کر دیا ہے, تو اب اپنی ریلیونس کو کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. میں فیصل بھائی کی صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ 100 MJD
आज से कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची की वाटर सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए स्कीम स्टार्ट की है, ऑपरेशनल, और कराची को इजाफी 100 MJD पानी धाबेजी से लाया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। ये बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत के काम में सिंध गवर्नमेंट दखल अंदाजी करती है। मैं तो एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं, आप कहेंगे मैं कागजात आपको दिखाऊंगा कि कराची को इजाफी 650 MJD पानी जो कि फेडरल गवर्नमेंट से मुख्तस होना है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 2017 से सिंध हुकूमत की दरखास्त आज भी पेंडिंग है। चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, वो दरखास्त के ऊपर आज तक सीसीआई ने फैसला नहीं किया। आप चाहेंगे मैं कागजात शेयर करूं? ओके, ठीक है, ये बिल्कुल कर लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पानी पे बहुत बहस हो रही होती है। जब आप कहेंगे, ठीक है मैं सर, जरा पुलिस पर क्विकली अंदर अपना केस आपके सामने पेश कर दूंगा, बल्कि मैं ऐसा करूंगा फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द ईद हॉलीडेज आप इस पे प्रोग्राम रख लें, राइट, मैं आपको डॉक्यूमेंट मैं स्पेशल प्रोग्राम कर दूंगा इस पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो पुलिस वाली इन्होंने बात की, अगर पुलिस किसी के साथ इस तरह की ज्यादती करी है, गलत है, नहीं होना चाहिए, कोई डेफिनेटिव सबूत ला के दें तो जो कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के हवाले से जो भी इक़दाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठा रही है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये तमाम बयानबाजी की जा रही है, जिसके अंदर मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनसे इज्तनाब करना चाहिए और इनको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि मिलकर हम कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा सकें। बिल्कुल ठीक है। एक आदिल अब्बासी, एक सिर्फ मैं बात ऐड करना चाहता हूं जो आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में हो रही थी, मुझे मौका नहीं दिया गया, शायद मेरी बात बुरी लगे मेरे दोस्त तारड़ साहब को, लेकिन मैं सिर्फ, चूंकि ये भी कानून के तालिब इल्म है, मैं सिर्फ वो सबूत आपको देना चाहूंगा कि कब किस तरीके से नून लीग को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाकिस्तान की अदालतों से मिली है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आपको कोई नजीर नहीं मिलेगी कि एक शख्स जिसकी कन्विक्शन को 9 साल बाद पाकिस्तान की अदालतों ने नजरसानी की दरखास्त में खत्म कर दिया। ये मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब के केस में, जो कि 1999 की उनकी कन्विक्शन थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में कलअदम करार दिया। मूसा लगारी साहब की जजमेंट थी, आप कहेंगे वो मैं कागजात भी आपको दिखा दूंगा। नहीं, ये तो रिकॉर्ड मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं आदिल, कि अगर हम कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, तो चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और सियासी जमात हो, कमजोर हो ताकतवर हो, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, द सेम ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ शुड बी गिवन टू एवरी पाकिस्तानी। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि कुछ हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं, जो कि पावर कॉरिडोर्स के हमेशा बड़े चहीते रहे, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट माजी में भी मिली है, आज भी मिल रही है। चलें जी, तारड़ साहब क्विकली मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना, एक तो टीवी पे ना गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का नाम राना अब्दुल शकूर खान है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 दिसंबर 2018 है। ये मैडम ने गलत बात की टीवी पे, इनको कौम से माजरत करनी चाहिए, हर वक्त गलत बयानी और इधर उधर ना किया करें। मैंने आदिल अब्बासी साहब को डिटेल भेज दी है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, मंथ बताइए। 1 दिसंबर 2018 आपकी गवर्नमेंट ना करें इस तरह। मैंने इनको व्हाट्सएप किया अभी डिटेल, इसको पॉइंट किया, हर वक्त गलत बयानी अच्छी नहीं लगती, ना किया करें। ये आ गया, नंबर तो आप देख लें और दस्तगी करें, दुरुस्ती करें। दूसरी जो मुर्तजा वहाब साहब बात कर रहे थे, ठीक है जी जी, तारड़ साहब लेते हैं ना, ये चलिए आ गया, हमारे खिलाफ उन्होंने कह दिया आपके 2008 में। मैं और भी बता दूं, मैंने शजरा नसब भी निकलवा लिया है। ये राणा शकूर खान हमारे कैंडिडेट के खिलाफ 2008 में पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, चुनिया का रहने वाला है। और बताएं, और कुछ बता दूं, ये 2008 में आपका हामी था, आपके साथ था, ना करें। पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा तो फिर तो आपने उनकी 2008 में ये आपके साथ ही छोड़ के आया है। ये ताने बाने 2008 में मिल रहे हैं। मेरी अर्ज तो सुन लें, 2008 में तो आप भी पीपल्स पार्टी में थी, आपके भी ताने बाने वही मिलते हैं, ना करें इसे फजूल आर्गुमेंट ना करें। अच्छा, अब उनसे गिला नहीं करना चाहिए, फिर तो आपको उन्हें फौरन गोद ले लेना चाहिए। आप साहब ने बात की, चले जी जी जी, ये तो देखे ना सर, जरा इशू पे आ जाए ना, तारड़ साहब इशू पे आ जाए। तारड़ साहब ये अपने पॉइंट पे। मैं मुर्तजा वहाब साहब ने जो बात की, देखिए, अगर तो ये मुशर्रफ गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट चाहते हैं और ये समझते हैं कि मुशर्रफ गवर्नमेंट के दौरान जो पीसीओ दिया गया वो ठीक था, चीफ जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी को निकाला गया वो ठीक था, अपनी कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई वो ठीक था, तैयारा साजिश केस या तैयारा हाईजैकिंग केस ठीक था, जो वहां पे मुशर्रफ साहब ने सजाएं दिलवाई वो ठीक थी। अगर तो ये उस डिक्टेटर के 10 साल के रूल को
اور جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا اور جو پی سی او کورٹس نے کیا اس کو انڈوس کرتے ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں. میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے, آج بھی یہ اسی ڈگر پہ ہیں جس سے یہ 10 سال پہلے کی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کم از کم جو ڈکٹیٹوریل دور ہے اس کی سزاؤں کو سزا سمجھنا چاہیے. بات کیجیے گا, میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے. سر 1 منٹ, اونلی 1 منٹ. جی 1 منٹ. میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں کتنی زیادتی ہوئی, اسی دور میں ان کو پاکستان سے راتوں رات جدہ جانے کی اجازت ملی تھی, اور اس دور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں تھی, وہ کیسز کا سامنا کر رہی تھی. پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نظیر نہیں ملے گی کہ کس طریقے سے ایک کنوکٹڈ آدمی کو راتوں رات باہر جانے کی اجازت دے دی. رائٹ, اتنے انٹرسٹنگ آرگیومنٹس ہیں آج کے پروگرام میں, مجھے لگ رہا ہے 2 گھنٹے بھی اگر آج چلتا رہے تو نہیں رکے گا. فیڈرل, پروونس, کراچی, سندھ گورنمنٹ, پی ٹی آئی, پی ایم, ویری انٹرسٹنگ آرگیومنٹ. آپ آج بھی دیکھ لیں, اومنی گروپ آج نکال لیں, آپ کو 12 سال قید نہ ہو, میرا نام چینج کر دیجیے گا. میں بریک لے لوں پھر ڈیٹیل سے بات کر لیجیے لانڈرنگ کے. آجا جی چلیں جی, وہ اومنی گروپ پہ آ گئے. بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی, اور وہ ایک واقعہ بھی جو ظاہر ہے آپ کا بازار میں, آج بھی آپ راولپنڈی کے بازار میں گئی, لیکن آج آپ ہنس رہی تھی, زیادہ شور شرابہ آپ نے نہیں ڈالا وہاں پہ. کیا وہاں پر کوئی مہنگائی کم کی ہے؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کب کم ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بحث چل رہی تھی, صرف 1 منٹ میں اس کا جواب دوں گی کہ دیکھیں, یہ جو 35 سال سے اقتدار کے ساتھ چمٹی جونگ, جس کا نام PMLN ہے, اس نے جس طرح سے اس سسٹم کو اپنے مفاد کے لیے کرافٹ کیا, ڈرافٹ کیا, پھر اس کو یرغمال بنایا اور پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, اس کی نظیر دنیا میں کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گی. اور جن افراد کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یا کسی انڈیویجول کی طرف کر رہے ہیں, پی ٹی آئی پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے. اب تک ہمیں چیلنج ہی یہ ہے کہ کوئی نون کی باقیات, کوئی ادھر ادھر کی باقیات جو ہے, ہم نے ان کو کہیں نہ کہیں تو بٹھانا ہے, ان سے کام لینا ہے. تو آپ نے اپنے دور میں کوئی لا آفیسر اپوائنٹ کیا؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا. آپ کو ابھی یہ کئی دفعہ باریاں لگا کے اقتدار میں آئے. پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئی ہے, تو اس کو اپنے ان ہم خیال آئیڈیالوجیکل جو سپورٹر اور میرٹ پہ پوسٹڈ لوگ ہیں, ان کو آگے لانے میں ٹائم لگے گا. اور ان کی سینیارٹی اور اوورال جو میرٹ کے ساتھ جڑا خان صاحب کا خواب ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ جاب ہو, اس کو ہم ابھی تک 100% ود فل اسپرٹ پورا کرنے میں ناکام. مہنگائی کا آ جائے جی, آپ نے بڑی اس دن جو ہے وہ دوسری چیز جو آپ نے کہی, دیکھیں عادل, گورنمنٹ آف پنجاب ہو یا گورنمنٹ آف پاکستان ہو, عمران خان کا ویژن کیا ہے کہ لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومتی انیشیٹو لیے جائیں, سبسیڈائز کر کے ان کو تمام ضروریات اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ٹھیک ہے. صوبے کے اندر حکومت نے جو ہے, اور یہ کام وفاقی حکومت یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ سہولت بازار, رمضان بازار کے ذریعے 7 ارب کی سبسڈی دے کے 364 بازار ہم نے منعقد کر کے ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ اس مشکل سے کسی نہ کسی طرح تھوڑا سا ریلیف لے سکیں. اب جہاں کہیں وہ ریلیف جو ہے الٹا عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے اور وہ رحمت جو ہے ان کے لیے زحمت کی شکل میں سامنے آئے, تو یہ حکومتی ترجیحات نہیں ہیں کہ لوگوں کو لائن میں لگا کے چینی دی جائے. حکومتی یہ SOP اور گائیڈ لائن نہیں ہے کہ لوگوں کا استحصال ہو اور آٹے کی بوری کے لیے وہ کھڑے ہوں. ہم جواب دیں ہیں جہاں پہ ان SOPs کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہاں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو. جہاں نہیں ہے وہاں پر انیکشن, جہاں نہیں ہے ہم سب عوام کو جواب دے ہیں, اور الٹیمیٹلی حکومت وقت عوام کے سامنے جواب دے. 1 منٹ سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بس انہوں نے کہا کہ جی پرانے لوگ لگے ہوئے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے 104 نئے لا آفسر ڈپٹی اٹارنی جنرل کے طور پہ بھرتی کیے ہیں. 30 نومبر 2018 کو یکم کو ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے. 104 سیاسی بھرتیاں آپ چھوڑ دیں. مگر جو آپ نے بھرتی کر لی ان کے تانے بھی مجھے مکمل کر لینے دیں. آپ کی باری میں بالکل کمپلیٹ کر لیں. بی پی تھوڑا سا نیچے رکھے, میں نہیں بولا. چلے ٹھیک ہے, نہیں بولا, میری کمپلیٹ کر لیں. میری باری میں نہ بولیں. دیکھیں اور بات یہ ہے 50 لاکھ گھر
1 करोड़ नौकरियां, साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, IMF के पास भी जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जिस तब्दीली की नुमाइंदा फिरदौस आशिक अवान है, वो क्या तब्दीली होगी? और ये जो 30-35 साल की बात कर रहे हैं, ये 2.5 साल में जो किया है, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, 2.5 साल में नहीं कर प्लीज सके, अब जरा मुर्तजा साहब के पास नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरे से लिखवा रहे, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। तारिक साहब वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मुर्तजा साहब लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट मुर्तजा साहब। मैं समझता हूँ यही जो सूरत हाल आपके प्रोग्राम में थी, यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हाल हो गया है। सही बात है। हमें वो बात करनी चाहिए जो अपने हकायक पर मबनी हो। जहां पर पीटीआई गलत है, पीटीआई को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां पर नून लीग गलत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां मैं गलत हूं, मैं अपनी चीज को एक्सेप्ट करूंगा। बट मैं समझता हूँ जब तक हम अपने अंदर ये फरागदली पैदा नहीं करेंगे, हम अपने कौमी मसाइल हल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम इस मेस में हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मुर्तजा वहाब साहब, फिरदौस अवान साहिबा, अता तारड़ साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,